गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो रहा होगा। बच्चे अपने स्कूलों की तैयारी कर रहे होंगे, और जो हमारी तरह दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं उन्होंने दिन का आगाज़ कर लिया होगा। आज का सवाल जिससे हम करते हैं प्रोग्राम का आगाज़, और सवाल आज सबीन से है, सिर्फ और सिर्फ सबीन से। हाँ, हमेशा होता है। वो नहीं, कहेंगे कभी आज मैं कौन ऑडियंस सा से कोई सवाल करता हूँ। आज वो कहेंगे आज कौन सा सूरज मगरिब से निकल आया। नहीं, आपसे सवाल काफी दिन से नहीं किया। मुझे व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन? सी, हर रोज आप मुझसे सवाल कर रहे हो। कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया। कीजिए। अच्छा, तो सवाल ये है, ग्रोथ, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? हाँ। और ग्रोथ की जब डेफिनेशन हम आपके सामने रखें, या ग्रोथ के लिए हम कहें कि अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर ग्रोथ, मैं किसी प्लांट की ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करूं। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? मुझे लगता है सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट नहीं अच्छा तो ऑब्वियसली आप कभी ग्रो नहीं कर व्हाट डू यू सकते। मीन बाय माइंडसेट? अच्छा, इफ यू थिंक यू नो एवरीथिंग, ठीक है, और आपको सब कुछ आता है ऑलरेडी, और आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, और आप हर दिन कुछ नया किसी भी इंसान से नहीं सीख सकते, तो आप वहीं पर रुक जाते हैं ना, आप कुछ सीख नहीं रहे होते। सो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप ये देखें कि हर दिन हम हर किसी से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीख सकते होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि आप हर दिन अगर नया आप कुछ एक सीख रहे हो। ओपन माइंड, यस, अगर आप ओपन माइंड के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, यानी ओपन माइंड का मतलब मेरा ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं है अपने आसपास के माहौल से। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप किसी बड़े से सीखेंगे, आप किसी से भी सीख सकते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट से भी सीख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी गलती से भी सीख सकते हैं। सो अगर आप ये नहीं कर रहे, आप सीख नहीं रहे, और आपको लगता है कि बस जो आप कर रहे हैं वो परफेक्ट है, तो इसका मतलब है अब आपको कुछ और करना चाहिए। लिटरली आपको कुछ और करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि अब आप उस एक्सीलेंस पे पहुंच गए, और उसके बाद आपको लगता है कि अब और आगे नहीं जा सकते, आपको ज्यादा करना चाहिए और ज्यादा करें, और ज्यादा करें, और अगर ज्यादा करें। नहीं, अगेन अपने आप को बेहतर बनाएं। नहीं, अगर लगता है कि नहीं बना सकते, डू समथिंग एल्स। एग्जैक्टली। अच्छा, हर दिन हमारे लिए सीखने का बहुत मौका होता है। हम मतलब हमारी ग्रोथ इस तरह से बहुत ज़्यादा होती है कि हर दिन हम नए लोगों से मिल रहे होते हैं। वो डिफरेंट सेक्टर्स के लोग होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के लोग होते हैं, और उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। Absolutely. उनकी एक्सपर्टीज़ से हम कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं। और ऑनेस्टली हमें किसी टर्म का नहीं पता होता है इन रियल लाइफ कि आप हमें इस टर्म का बताएं, आप समझाएं, और इसमें कोई बुराई नहीं होती कि आप किसी से पूछें, बिकॉज वो एक्सपर्ट है वहाँ पे। आप सवाल करने वाले हैं, और जो जवाब देने वाला है उसकी अपनी एक रिसर्च है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ओपन माइंड के साथ आप जो है वो हर फील्ड में जाएं, अपना हर काम शुरू करें, तो हर दिन आप कुछ नया सीख रहे होंगे। तो आज के इस राइजिंग पाकिस्तान से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, और आप भी बहुत कुछ सीखेंगे, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे आपके ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हो, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हो, समाजी तरक्की हो, इक्तिसादी तरक्की हो, ये सारे मौज़ूआत आज राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन आपने जाते जाते एक सवाल आपसे भी, आपने ज़िंदगी से क्या सीखा है? मैंने ज़िंदगी से सीखा है कि बस आगे बढ़ना है। अच्छा, रुकना नहीं है। सीखते हुए ऑफ कोर्स सीखते हुए आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है ना वो जमूद नहीं है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वही ज़िंदगी है। रुक जाना, साकित हो जाना। ओके, रुकती नहीं है। आसान अल्फाज पे रखते हैं, जमूद नहीं है। मैं इस रंग में रंग गया हूँ। मैं सीख गई हूँ ना कि जमूद नहीं है। आइंदा से मैं भी कहूँगी कि वो शख्स वहाँ पे जमूद नहीं है, इसका मतलब वो शख्स वहाँ पर रुका हुआ नहीं है, वो शख्स जिंदगी में जमूद नहीं है, ये कह लेते हैं। जिंदगी में जमूद नहीं है, जिंदगी में जमूद नहीं। आज देखें सीखने की बात हो रही थी, मैंने लफ्ज़ सीखा है जमूद। वैसे शुएब की उर्दू वाकई बड़ी अच्छी है, तो मैं हर दिन कोई नई चीज़ मैं सीख रही होती हूँ थ्रू आउट। हम सब सीख रहे होते हैं, तो मैंने कहा आज हम फिर सीखेंगे कुछ और मौज़ूआत पर। अब हमारे साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। समाजी तरक्की या इक्तिसादी तरक्की, इसके लिए वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ एज अ होल सोसाइटी की इमोशनल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। आज इन मौज़ूआत पर हमें गुफ्तगू करनी है, और एक एंटरप्रेन्योर हैं, माहिर तालीम है, समाजी कारकुन है, सियालकोट से इनका ताल्लुक है, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज थोड़ा सा इनसे पूछेंगे कि इन्होंने आगाज़ कैसे किया फ्रॉम सियालकोट, कैसे वुमेन एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, और इस वक्त भी वो कामयाब पाकिस्तान खुशहाली सेंटर वकारुन्निसा गर्ल्स हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रुकन की हैसियत से काम कर रही हैं माशाल्लाह।
اس کے علاوہ بہت سے ٹریننگ سیشن کا اہتمام بھی کرتی ہیں, یو این کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. تو ہم جوائن کر چکے ہیں رابعہ آغا ارمغان صاحب. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. رابعہ صاحب, آپ سیالکوٹ سے جو آپ نے آغاز کیا, تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آپ کو آیا کہ اچھا ویمن ایجوکیشن, ویمن امپاورمنٹ اینڈ دین سیالکوٹ میں فوکس کرنا, کہ شاید وہاں کے چیلنجز شور زیادہ ہوں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا 2018 میں, ای ایجوکیٹرز کے نام سے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا تھا. اس وقت آن لائن ایجوکیشن کا اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا. تو ہم لوگوں نے اس وقت دیکھا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں, ایون ہم لوگ اس چیز سے گزرے تھے اس وقت کہ خواتین کو اتنے مواقع نہیں ملتے تھے, اپرچونیٹیز نہیں تھی کہ وہ کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کر سکیں یا اسکلس کے اوپر کام کر سکیں. تو میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ گیپ آ رہا ہے تو میں اس کو فل کروں. پہلے تو میں نے اپنے اوپر کام شروع کیا, اس کے بعد پھر میں نے جب یہ سیکھا تو پھر میں نے اور خواتین کو امپاور کرنے کی کوشش کی. اس میں پھر ہماری یونیورسٹیز اینڈ کالجز کی اسٹوڈنٹس تھیں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اور خواتین جو انٹرپرینورز ہیں, فیمیل انٹرپرینورز ہیں, ان کے ساتھ کام شروع کیا اور ان کو امپاور کرنے کی کوشش کی. اسکلس دیکھیں سب کے اندر ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی, لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, تو وہ میرا مقصد تھا زندگی کا. کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا ڈسکریجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ڈسکریج کر دیں آپ, حوصلہ شکنی کرتے ہیں ہم لوگوں کی. لیکن میں نے یہ سیکھا ہے وقت کے ساتھ کہ جب آپ کسی کو بھی حوصلہ دیتے ہیں, انکریجمنٹ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ان کو ایک آپ انرجی دیتے ہیں اور آپ ان کو ایک جان ان کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے اوپر کام کرتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا خواتین کی, اور اس طرح سے پھر ہم نے ان کو امپاور کیا. ان کے اندر جو اسکلس تھے اس کے ساتھ ان کے بزنسز شروع کروائے, ان کے جو پیشنس تھے ان کو پروفیشنس میں کنورٹ کر کے, اور پھر ان کو آگے بڑھنے میں ان کو مدد ہم لوگ کرتے ہیں اپنے کورسز کے تھرو, اور اپنے جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, ویبینارز ہوتے ہیں. تو 2018 میں ہم لوگوں نے ویبینارز شروع کیے تھے, آن لائن کلاسز شروع کی تھی. اس وقت کووڈ نہیں تھا, تو اس وقت کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا, لوگوں کے لیے بہت ایک نئی بات تھی جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا. اور پھر وہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ان کو کووڈ میں بہت آسانی ہوئی, کیونکہ اس وقت بہت بڑا چیلنج تھا جب آپ نے آن لائن اسٹڈیز کرنی ہوتی تھی. تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوا, کیونکہ ہم لوگ ان کو کیمرے کے سامنے لانا, کیمرے کے سامنے بات, جی ہم ٹرین کر چکے ہوئے تھے. جی بالکل. اچھا, اب جس طرح سے آپ نے بات کی ٹیلنٹ, کیونکہ ہر کسی میں ہوتا ہے, اس کو نکھارنا, اکنالج کرنا, پلیٹ فارمس پرووائڈ کرنا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ کا کافی کام ہے, اور ابھی بھی آپ لوگ کام کر بھی رہے ہیں. اب مینٹلی کس طرح سے خواتین کو اسٹرانگ بناتے ہیں سو دیٹ وہ پروفیشنلی اچھا پرفارم کر سکیں؟ بیکاز اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں, مرد ہیں, خاتون ہیں, کوئی بھی ہیں, لیکن یہی چیز ایک میٹر کرتی ہے کہ آپ یہاں سے کتنے اسٹرانگ ہیں. یہاں سے اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کہیں بھی ایکسل نہیں کر سکتے. ایسی ہی بات ہے. اس کا کچھ جواب تو میں شاید پہلے ہی دے چکی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ہمیں انکریج نہیں کیا جاتا, تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کس قدر کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں. وہیں سے آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کے اوپر اثر ہونا شروع ہوتا ہے. کسی بھی معاشرے میں ترقی کے لیے مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کی سوشلی, آپ کی مینٹلی جتنی بھی آپ کی کولیبریشنز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ یا کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کی سوچنے کی صلاحیت, آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کس طرح سے اپنے کام کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا ہونا. اور اس کو امپاور کرنے کے لیے پھر ایز اے سوسائٹی, ایز این انڈیویجول ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے, کہ ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرنا, کہ ہمیں یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ آپ کے اندر یہ پوٹینشیل اینڈ یو کین ڈو دس. تو ہم لوگوں اس طرح سے ہم لوگوں نے ڈفرینٹ کورسز ڈیزائن کیے ہیں جس کے تھرو ہم لوگ خواتین کو خاص طور پہ ہم لوگ ان کو مدد کرتے ہیں اس میں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو آپ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے, آپ کوئی چیز کریٹیوٹی نہیں آپ کے اندر ہوتی ہے, آپ کا فوکس جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, فوکس آپ کا خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ فوکس نہیں ہے تو پھر آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اگر آپ کوئی بزنس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی پڑھائی بھی کر رہے ہیں, تو اس کے لیے فوکس از دا مین پوائنٹ. تو اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ آگے بڑھنے میں وہ آپ کو روکتا ہے. جس طرح ڈسٹریکشنز اگر ہوں گی تو پھر آپ ایک جگہ پر نہیں دھیان دے سکتے. بالکل. اور جیسے کہ شعیب نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ جمود, جو آپ پوچھ رہی تھی کہ کیا ہے, کہ وہ جمود یہی ہوتا ہے کہ جب آپ مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں جمود طاری ہو جاتا ہے, فریز ہو جاتی ہے ہر چیز آپ کی لائف کے اندر, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو اس کو کیسے ختم کیا جائے, اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہ آئیڈینٹیفیکیشن, اگر آپ کے اندر اسکل ہے تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا, اور اگر آپ کے اندر مینٹل النس ہے تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا. مینٹل النس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں میں اس سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ بھی ٹیبوز ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنے مائنڈ کے بارے میں یا اپنے اس طرح کی کوئی پرابلم شیئر کریں گے تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ شاید آپ پاگل ہو جائیں. سب سے بڑا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ایز اے سوسائٹی بات کرنی ہے.
ہمیں میڈیا کے تھرو بات کرنی ہے, ہمیں ویبینارز کرنے ہیں, ہمیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ایون ہمارے ورک پلیسز پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ ان پرابلمس کو ایڈریس نہیں کرتے. بالکل, اور دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے, آپ کی پرسنل لائف, پروفیشنل لائف ساری متاثر ہو جاتی ہے. یہ جو ایکسیپٹنس ہے کسی بھی ایشو کی, ظاہر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ایموشنل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, آپ نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے اپنے آس پاس. ہاؤ ڈو یو سی اس وقت ایز اے سوسائٹی ہم کہاں کھڑے ہیں جب ہم ایموشنل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں؟ اس وقت ہم کافی خطرناک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, بہت سی ایسی خواتین ہیں, مطلب میں بہت سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں اور میں ان کے ساتھ ان ٹچ ہوتی ہوں. کئی ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ہاسٹلس میں ہوتے ہیں اور وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کافی ایسے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر بات کرنا بھی شاید اتنا آسان نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. بہت سے ایسے بچے تھے جو سوسائٹل تھاٹس تھیں جن کی, اور ہم نے ان کو ہیلپ کیا ان کو سمجھنے میں, کہ ان کو بتانے میں کہ وہ آگے زندگی میں کیسے بڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ ان کی زندگی سٹاپ ہو چکی ہوتی ہے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن ابھی چند روز پہلے ہم دیکھ بھی رہے تھے کسی طرح کا خط بھی وائرل ہوا تھا ایک بچے کا, اس نے خودکشی کر لی اور اس نے اپنے باپ کے نام خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میں زندگی کے جس دوراہے سے گزرا میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. جو آپ نے کی اٹس ویری امپورٹنٹ. پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اتنے پیارے رشتے, اتنے قریبی رشتے, یعنی بلڈ ریلیشنز, وہ کس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس میں یہ کہ بجائے لکھنے کے اگر آپ کمیونیکیٹ کر لیں اس کو اپنے فیملی کے ساتھ, اس میں آپ کی فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ کی پہلے تو فیملی کو آپ کو انوائرمنٹ ایسا دینا چاہیے کہ آپ کے لیے آسانی ہو بات کرنے میں, آپ اپنے پرابلمس ڈسکس کر سکیں, وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ گیپ, کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ آ چکا ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا جو مینٹل النس کا اس وقت جو ریزن میں سمجھتی ہوں نا, دیٹ از سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر اتنا کچھ ہوتا ہے, اتنا کمپٹیشن ہے. ہم ہمیشہ اپنی اچھی سائڈ دکھاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہماری اچیومنٹس ہیں, ہم کبھی اپنے فیلیئرس کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو جو لوگ ایک فیلیئر سے یا ایک اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں. تو اس کے لیے پھر وہ بہت زیادہ مینٹل النس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن یا انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس سے ان کو کیسے باہر لانا ہے, پہلے تو یہ کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کا روٹ کاز کیا تھا, وہ کیسے اس پرابلم میں گئے, اور پھر اس کو. لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس بھی, تو اس وجہ سے ہم لوگ ویبینارز اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے کیا ہے, پھر ان کے اسیسمنٹس ہوتے ہیں اس طرح سے, تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ہم ان کے بارے میں یہ اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی, کسی بھی ایک گروپ کی, کہ آپ اسیس کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ اس پہ کویسچنرز ہوتے ہیں, جیسے اگر ہم کوئی ان کو ٹاسک دے رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا, تو اس میں وہ فل کرتے ہیں اپنی, تو اس سے آپ ان کی مینٹل ہیلتھ کا اندازہ کر سکتے ہیں. اینڈ دین واٹ ڈو یو ڈو آفٹر دیٹ؟ پھر ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ تھیراپی کروائیں اپنی, اور جی پھر اپنے کنسلٹ کریں کسی سے, یا جہاں پہ ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم ان کو زیادہ, جو ہمارا کام ہے دیٹ از کریٹنگ اویئرنیس, تاکہ ہم ان کو اویئرنیس دے سکیں کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, یا اگر آپ کے ساتھ یہ کوئی ایسا پرابلم ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کوپ کیسے کرنا ہے. آپ نے کم از کم ایکسیپٹنس کے لیول پہ آپ لے کر جا رہے ہوتے ہیں, سو دیٹ وہ آگے تھیراپی کی طرف. تھیراپی کا رجحان اب زیادہ نہیں ہوا, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو آپ بھی کہہ رہی ہیں. اوبیسلی ایک الارمنگ سچویشن ضرور ہے مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو, بٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم مل کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں, نارملائز ہوتی ہے ایک چیز. سو اب جو تھیراپیز ہیں, ٹریٹمنٹس ہیں, وہ ایک طرح سے نارملائز ہوتے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بڑے شہروں میں تو چلو ٹھیک ہے, یا جو فیملیز سمجھتی ہیں, یا جو ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں, لیکن جو چھوٹے شہروں میں ہے جہاں پہ ایکسپوجر نہیں ہے ابھی بھی, وہاں پہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہے, گھروں کے اندر اتنے پرابلمس کھڑے ہو چکے ہیں, لوگوں کے بزنسز میں وہ افیکٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے کام کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو بہت سے ایسے چیلنجز ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی ہمارے ملک کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو اس کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ میڈیا کے تھرو یہ بات جو ہے یہ ان علاقوں تک پہنچے, اسپیشلی ہمارے رورل ایریاز جہاں پہ کہ ایکسپوجر نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں, کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے, اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کہاں کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے جس میں ان کو بتایا جا سکے کہ آپ کے کہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اور اس میں جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا سا ہم ان کو بھی چاہیں گے آپ گائیڈ کریں, جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, کہ اگر آپ اپنے آس پاس کسی رشتے کو کسی سچویشن میں دیکھیں یا لگے کہ اچھا یہ ایسے پوائنٹس ہیں یا فیکٹرز ہیں, یا اس کا ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر یا چینج اس میں کچھ آیا ہے, تو اٹس اے الارم. اب آپ اس کو سوچیں, اس پہ کام کریں کہ نہیں وہ کسی ایسے موڑ سے گزر رہا ہے کہ ہی اور شی نیڈز یور ہیلپ,
بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کو بہت سارے ایسے سگنلز ملتے ہیں, جیسے کوئی خاموش ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں کر رہا, کسی کی باتوں میں بہت آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ محسوس ہوتی ہے, کوئی نگیٹو طرف چلا گیا ہے, کوئی آپ کے ساتھ بیہیویئر چینج ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, ان سے ہم بہت جلدی ہم لوگ کو پتہ چل سکتا ہے اگر تو ہم اپنی آنکھ ایسی رکھتی ہے بصیرت والی تو وہ بہت ضروری ہے ایسی نظر رکھنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر. اسپیشلی اگر آپ کے جو جیسے مدرز ہیں تو میں ان کو کہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر خصوصی نظر رکھیں. وہ یہ دیکھیں کہ بچے آپ کے بہت خاموش تو نہیں ہو گئے, بچے آپ کے کوئی ایسی پرابلم میں تو نہیں ہیں. تو یہ ایک مدر کا بہت زیادہ اس میں ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے. اس طرح ٹیچرز ہیں جو کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلاس میں بھی ڈفرینٹ قسم کے بچے ہوتے ہیں, لیکن ٹیچر کو ہر بچے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو اس کو وہ بیہیویئر سے, جیسے کوئی بچہ ہے وہ نہیں جواب دے رہا یا وہ بہت زیادہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہا, تو اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اسٹوری ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں ہر ایک ایز اے سوسائٹی, ہمیں ایز اے مدرز, ایز اے مینٹورز, ایز ٹیچرز, ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے اور پھر ہمیں اس کے اوپر بات بھی کرنی ہے. ایون اگر آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے فیملی, تو آپ ان ٹاپکس کو ضرور ڈسکس کریں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو اور وہ ڈر رہا ہو یا ایسا ماحول نہ ہو, لیکن اگر آپ ایز اے جرنلی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے بچے آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک ماحول ہی آپ کریٹ کر دیتے ہیں ایسا, تاکہ ڈیلی کیا کیا بات کرتے کوئی ڈیپ ڈسکشنز جب ہوتی ہیں تو آپ اسیس کر لیتے ہیں کہ دوسرے شخص کو ضرورت ہے. ایون آپ کام کے حوالے سے بھی, جب اگر آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں کام کر رہے, باہر کام کر رہے ہیں, آپ ان سے ان کے بارے میں بات کریں تو وہ آپ کو بہت سی ایسی باتیں بتائیں گے جس سے کہ آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرا کس چیز سے گزر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, تعلیمی اداروں کی اگر بات کی جائے, وہاں پر ہم یہ چیز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے یہ, بٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لائک بچے نہ لائک بچے, ڈل بچے, شائننگ بچے, فلانا ٹائٹلز دیے ہوئے ہوتے ہیں, لیبل کر دیا جاتا ہے. جو آپ ڈل بچوں کی بات کری ہیں, اکثر جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے مسائل سے دوچار ہے, اس کو ایسے مسائل ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, وہ چیزیں ٹیچرز نہیں دیکھ رہی ہوتی, اور ہمارے بچے بڑی چھوٹی ایج سے اپنی فیلنگز کو دبانا شروع کر دیتے ہیں, وہ سیکھ جاتے ہیں بالکل فیلنگز کو سپریس کرنا, نہ کہ اس کو ایکسپریس کرنا. سو یہ ٹیچرز پر, ہمارے پرنسپل پر اسپیشلی جو ہیڈ ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز اے لیڈر, ان کا کتنا بڑا رول ہے, کیا کرنا چاہیے؟ بہت بڑا رول ہے, اس لیے کہ دیکھیں جب ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے کسی بھی ادارے میں, اگر بچے جیسے جا رہے ہیں اسکول کے اندر اور اس طرح کا اگر ان کے ساتھ رویہ ہے, تو آپ دیکھیں وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر وہی بچے آگے چل کے سوسائٹی میں ایک اچھا رول پلے نہیں کرتے, تھوڑا سا نیگیٹو رول ان کا ہو جاتا ہے. تو ان کو وہیں پہ ہی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ اتنا اچھا نہیں ہے, اتنا شائننگ سٹار نہیں ہے, تو وہ کسی اور چیز میں ضرور اچھا ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ جو بڑے بڑے ہمارے کامیاب جتنے بھی انٹرپرینورز ہیں, زیادہ تر سارے کالج سے نکلے ہوئے اور اس طرح کے لوگ ہیں, تو انہوں نے بھی تو زندگی میں اپنے کچھ نہ کچھ آگے بڑھ کے سیکھا, کچھ کیا. میں ڈگریز کو وہ نہیں مانتی بالکل بھی, پڑھنا ضرور چاہیے, لیکن آپ پہلے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایز اے انسان, آپ کے اندر سکلز کیا ہیں, آپ کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. آپ کو کمیونیکیشن سکلز اچھے ہونے چاہیے, آپ کو بات کرنی آنی چاہیے, آپ کو اپنے بات کا اظہار کرنا آنا چاہیے. آپ دیکھیں سارے ہی تقریباً, میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی یہاں پہ غیر تعلیم یافتہ ہے ہمارے ملک میں, سب ڈیجیٹلی لٹریٹ ہیں اس وقت, یعنی کہ ان کو سب کو آتا ہے, جو بھی گیجٹس یوز کر سکتا ہے, دے آر لٹریٹ. تو اب تو آپ دیکھیں کہ اس کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو چکی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو جو بھی لوگ اس وقت یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو فری لانسرز ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, تو وہ اپنے پیسے ارن کریں. ضروری تو نہیں کہ وہ ٹاپرز ہی رہیں اپنے کالج یونیورسٹی کے اندر, لیکن دے آر ارننگ. اچھا, یہ جو اپنے ٹاپرز والی بات کی, ہماری زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, آپ کی زندگی میں بھی لوگ ہوں گے. ہمیشہ یہ جو ہم پوزیشن والا سسٹم, ٹاپ کرنے والا سسٹم, یہ جو پورا ہم کریٹ کر دیتے ہیں نا, تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ وہی لوگ ہمیں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار بعد میں نظر آتے ہیں, کیونکہ زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ٹاپ پہ دیکھا ہوتا ہے پڑھائی میں, اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ان کی, اور صرف جو ہے وہ پڑھائی کے پرسپیکٹو سے دے گڈ, اور نو ڈاؤٹ دے آر گڈ ایٹ اٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب زندگی کو فیس کرنے کی باری آتی ہے, جب پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے, تو اس ٹائم پر وہ اس طرح سے ایکسل نہیں کر رہے ہوتے. پھر ان کو یہ ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ کرائسس ان کے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ٹاپ پہ رہے ہیں, ہمیں ہمارے ٹیچرس نے, ہماری فیملی نے ہمیشہ یہاں پر رکھا ہے,
ہم یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو وہ ایکسیپٹنس کا جو ہوتا ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, وہی کہ جب آپ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, آپ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں, اور جب آپ ان کو نہیں میچ کر پا رہے ہوتے تو پھر آپ بالکل ڈاؤن چلے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں بہت سارے آپ نے ایسے بھی کیسز سنے ہوں گے کہ جو بہت کوئی ٹاپرز تھے, اور بہت میں نے اپنی لائف میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا سوئسائڈ کر لیتے ہیں اس طرح کے لوگ, کیونکہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کو بہت اوپر ٹاپ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ نہیں وہاں تک پہنچ پاتے تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹس. پھر ہمارے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے پیسے کما رہا ہے, تم اتنے پیسے کیوں نہیں کما رہے. گھر کا ہی پریشر, ایک تو مجھے فیملیز کی سمجھ نہیں آتی, یہ بھی میں چاہتی ہوں کہ لوگوں تک پیغام پہنچے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا اس چیز کے لیے. آپ اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنائیں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے کریکٹر کے اوپر تو کام کریں. آپ پہلے ہی اس کے دماغ میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ تم نے بہت سا پیسہ کمانا ہے. I was about to ask this question کہ جو اتنا فوکس ہو گیا پیسا کمانا, یہ کتنا غلط ٹرینڈ ہے. I mean it's important to earn but at the same time یہ صرف ایک واحد چیز نہیں ہے. جی بات آپ نے کی کریکٹر, اس پہ فوکس نہیں ہے, کریکٹر پہ فوکس نہیں ہے, اور ہم لوگ بس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ایز اے سوسائٹی ہم ایک مینٹل النس کا شکار ہیں. یہاں بہت سی ایسی باتیں جو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن شاید میں نہ کر پاؤں, لیکن یہ کہ ہماری سوسائٹی ایک بہت ہی خطرناک موڑ پہ جا رہی ہے, ایک خطرناک ڈائریکشن میں جا رہی ہے, جس کو ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. یہ بھی جس طرح دیکھیں آپ خود بھی کچھ چیزوں میں بات کرتے ہوئے ریلکٹنس آپ کی آ رہی ہے بالکل, اینڈ دس از ایکچولی این ایشو کہ ہم بہت سے ٹاپکس پہ بات نہیں کر پائے. مجھے ابھی بھی ایک جو آپ کا جملہ ہے نا میرے مائنڈ میں ہے, جو آپ نے آغاز میں کہا ہاسٹل لائف, کہ وہاں کے ایشوز وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. بالکل آپ کی پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے, آپ بات ہی نہیں کر رہے اس پہ. بات نہیں کریں گے کسی کی زندگی چلی جائے گی. I mean what are we doing as a society? آئے دن ہم ایسے واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی اب ریسنٹ تو جو آپ بہت نے زیادہ واقعے ہو کا گیا. ذکر کیا وہ بھی ہاسٹل کا ہی بالکل تھا کہ ہاسٹل کا بچے واقعہ تھا. اکیلے ہو جاتے ہیں. بالکل بلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. بلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے بچے کے پاس کھانے کے لیے بھی ہے یا نہیں, وہ کیا وہ اپنے پیسے کہاں اڑا رہا ہے. اس کے بعد اس کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ان کو ہی نہیں پورا کر پا رہا. اور پھر یہ کہ کمپٹیشن دوسرے بچوں کو دیکھ کے, اور وہ یہ بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہے. اور اس میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں, جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ہاسٹلس میں بھی رکھا ہے, وہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں ہر وقت. ان کا یہ نہیں کہیں کہ اب یہ دھکے کھا کے خود ہی سیکھ لے گا اپنی زندگی میں, ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ دھکے کھائے گا سیکھ جائے گا, مشکلات پڑیں گی سیکھ جائے گا. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ پوائنٹ بھی ریز کیا ہے کہ وہ جو کنیکشن مسنگ ہے وہ تو ایک ایشو ہے ہی ہے, لیکن یہ جو آپ نے خود سے اس کو ایک سچویشن میں ڈالا کہ نہیں وہ جب اس زندگی کو اتار چڑھاؤ دیکھے گا خود ہی سیکھے گا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں وہ بھی امپورٹنٹ ہے چیلنجز فیس کرنا تاکہ سیکھے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی گائیڈنس, آپ کی مینٹورشپ, آپ کی سپورٹ, ایک پورا سسٹم آس پاس کا ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چونکہ سوال ہونا ہے اس پہ, میں نے آپ کی اولاد ہے اس پہ سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا. اٹس ناٹ این ایسٹ, اٹس اے لائبلٹی. آپ پہ سوال ہونا ہے اس کا. تو یہ جو بچوں کے پرسپیکٹیو سے ہم بات کریں, اس میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کے لیے بھی آپ لوگ کچھ کرتے ہیں؟ اسپیشلی میں مدرس پہ اس لیے فوکس کروں بیکاز زیادہ ابھی بھی تک ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ مدرز ہی اس معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. فادر جابس میں اتنا بزی, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں ہی اس پہ فوکس کریں, بٹ اسٹل چونکہ مدرز زیادہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگ ایسے کے پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے بتائیں آپ پلیز ہمارے پیرنٹس کو آپ پلیز ان کی بھی کاؤنسلنگ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس تیار نہیں ہوتے ان چیزوں کے لیے کہ اب ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. ٹھیک ہے, پی ٹی ایمس پہ تو وہ چلے جائیں گے اپنے بچوں کے ریزلٹس بھی لینے کے لیے, لیکن وہ مزید آگے, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ہر روز سیکھنا ہے, یہ آپ کے جو شروع کی باتیں تھیں نا یہ بہت زیادہ ریلیٹ کر رہی ہیں اس پہ کہ ہم اگر پیرنٹس بھی ہیں تو پیرنٹس بھی لاسٹ ڈے تک سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم کوئی اوپر سے تو نہیں پورا ڈگریز لے کے آئے ہوئے. بچوں کی ایج بریکٹ چینج ہو رہی ہے, آپ اور مزید آپ ان کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. آپ ابھی جو آپ نے پہلے بات کی, میں اس میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی کہ جب ایگل بھی اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے نا, تو وہ اس کو جب پھینکتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اس کو چھوڑے گا نہیں دیتا نہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نیچر سے اتنا کچھ دکھا دیا ہے کہ انسان نیچر سے ہی سیکھتا ہے نا سب کچھ, تو ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں.
تو ہمیں ایز اے پیرنٹ اگر ہم نے اپنے بچے کو چھوڑ بھی دیا کہیں تو ہمیں اس کی ہر وقت ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ کس چیز سے گزر رہا ہے, کہ مینٹل کرائسس تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں آ گئی. ایموشنلی آپ دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کو دور کرتے ہیں تو ایموشنلی ان کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے ہیں, ہم نے اپنے بچے کو بس سب کچھ دے دیا ہے. اچھا رابعہ, اس میں ایج کا بھی فیکٹر نہیں آتا؟ پیرنٹس کی جس طرح بات کریں وہ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں, بیکاز انہوں نے اتنی ہارڈ شپس دیکھ لی ہیں کہ اب ان کو لگتا ہے کہ زندگی نارملی یہی ہے. ان کو نہیں پتا کہ اچھا اس کے علاوہ بھی آؤٹ آف باکس وہ سوچ ہی نہیں سکتے, انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو مجھے کسی حد تک یہ لگتا ہے کہ شاید ہم بلیم بھی کر جاتے ہیں پیرنٹس کو کافی حد تک, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کسی کی زندگی اگر 50 سال 55 سال 60 سال کی ایک جیسی جا رہی ہے, ہم کیسے ایکسپیکٹ کر لیں کہ 1 سال میں 2 سال میں یا چلیں 5 سال میں بھی وہ اپنے اندر وہ چینج لے کر آئیں گے. سو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بیکاز یہ میں اپنے ارد گرد بہت زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہوں, بیکاز اب آئی ایم سوری ٹو سے بٹ کچھ حد تک یہ ٹرینڈ بھی بن چکا ہے کہ جہاں پر ہماری اپنے فادر سے نہیں بنتی, ہماری اپنی مدر سے نہیں بنتی, اینڈ دین آپ پوری پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ کہ ہماری نہیں بنتی, ہماری مینٹل کیپیبلٹی نہیں ہے, ایک ہماری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہم میں بہت زیادہ, اور یہ ایک ٹرینڈ بھی بن چکا ہے کہ ایک ڈسٹرب فیملی جو ہے اس کو ایک طرح سے آپ گلیمرائز کر کے سوشل میڈیا پہ اکثر دکھا رہے ہیں, جو آپ نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا. ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کیا کر سکتے ہیں سو دیٹ وہ ہمارے لیے بھی بہتر کر سکیں, ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی بہتر کر سکیں؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. وہی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بہت سارے ہماری سوسائٹی میں پرابلمز ہو رہے ہیں. تو ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک ہم ان کو نہیں بتائیں گے, ہم اب ہمارے بچے ہیں تو ہم ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بچے جب ہمیں اب جو ہم سے ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو شاید ہم شاید آؤٹ آف رسپیکٹ ہم ان کے ساتھ اتنا ان کو نہیں بتا سکتے, لیکن پھر بھی پیرنٹس جو اڈیپٹیبلٹی رکھتے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو بالکل وہ کہتے ہیں ہماری بات حرف آخر ہے کیونکہ ہم نے دنیا دیکھ لی ہے. لیکن دنیا کتنی بدل چکی ہے, جو دنیا انہوں نے دیکھی اور جو آج کا بچہ دنیا دیکھ رہا ہے, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے پیرنٹس کے لیے, میں ایم شیور, جو اب ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا سبین اب. بالکل, اور آپ یہ دیکھیں کہ جب پیرنٹس ابھی نہیں تیار ہیں اس چیز کے لیے تو اب ہم ان کو سیشنز تو نہیں دے سکتے. تو اب ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا پوڈ کاسٹ کا. پوڈ کاسٹ ہم ان پیرنٹس کے لیے کریں گے اور ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. کہیں نہ کہیں تو وہ ہمیں دیکھیں گے نا, ان چیزوں کو ایڈریس تھوڑی سی چینج بھی آئے گی تو وہ اٹس اے ویلیو سوسائٹی کے لیے. واقعی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے, میں کہتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں آپ انہیں کہیں کہ اب ٹرین ہو جاؤ اینڈ بالکل چینج, بیکاز یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اگین ریز کیا. ہم اگر اپنے بچوں کی بات کریں تو ہم ذرا کنیکٹڈ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, بیکاز آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں. پہلے کے فادرز کے نسبت اب کے فادرز زیادہ کنیکٹڈ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو شاید یہ بھی بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں چونکہ ہمارا وہ بانڈ اس طرح سے ڈیولپ نہیں تھا تو ہمیں کرنا ہے, ڈر تھا نا, وہ ابو آ جائیں گے, یہ مت کرو, ابو کو بتا دوں گی, ماں اس طرح کہتی تھی, تو ہمارا وہ ایک گیپ کریٹ ہوا ہے. ابھی ذرا ڈفرینٹ ہے, ابھی تو باپ ہی کہہ رہے تھے ہماری امی کو بتاؤں. میرے خیال ہے اب یہ گھر گھر کی کہانی یہ سیم ہے, بالکل ایسا ہی. اب چونکہ اتنا ڈفرینس آ گیا, لیکن وہ جو بات آپ نے کی کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ پوڈ کاسٹ, تو یہ جو پوڈ کاسٹ کا آپ بات کر رہی ہیں اس میں کس طرح سے آپ لوگ ڈیزائن کریں گے کہ پیرنٹس تک وہ بات کمیونیکیٹ ہو اور وہ بھی تھوڑا بہت آہستہ آہستہ ہی وہ چینج لے کر آئیں؟ ان کی سٹوریز سنی جائیں گی؟ جی بالکل, اس میں پیرنٹس کی سٹوریز سنی جائیں گی. شکایتیں لگائیں گے بچوں کی؟ نہیں, لیکن ہمارا اسکرپٹ ایسا ہے نا, ہم ان کو ہینڈل کریں گے بالکل. اس میں یہ کہ پھر آپ پہلے جب تک آپ کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے ہیں آپ تب تک وہاں پرابلم تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم ڈاکٹر تو نہیں بنے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کو ڈائگنوز کیا جا سکے. کم از کم ہم اپنی کیپیسٹی میں جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ ہم ان کو کریں. اور میرا خیال ہے کہ بات کرنے سے بات بنتی ہے. ایبسلیوٹلی بات کرنے سے بات بنتی ہے. ویسے اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ 3-4 سوال ایسے بتا سکیں ہمارے اس وقت ناظرین کو کہ اپنے آس پاس لوگوں سے کریں, لائک ایز اے بردر میں اپنے بھائی سے پوچھوں, ایز اے پیرنٹ وہ مجھ سے پوچھیں, یا میں ایز اے سن ان سے پوچھوں, میں ایز اے ہسبینڈ اپنی وائف سے پوچھوں. یہ جو 4-5 سوال ہوتے ہیں جن سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کچھ گڑبڑ ہے, وہ 4-5 سوال کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ 4-5 سوال میں سب سے پہلے اگر سوال نہ بھی پوچھیں, آپ یہ دیکھیں آپ کا بچہ مسکرا رہا ہے, کتنا مسکرا رہا ہے. آپ اس کی باڈی لینگویج سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. پوچھنے سے پہلے تو باڈی لینگویج بہت کچھ آپ کی بتاتی ہے. دوسرا پھر یہ کہ آپ یہ بچے سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہاں سارے دن میں تم نے کیا کیا, یا کیسا ہے تمہارا, سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. فرینڈس کے بارے میں پوچھیں,
بچہ آپ سے تبھی بات کرے گا جب آپ اسے اس کے انٹرسٹ کی بات کریں گے, اور اگر آپ اس کے انٹرسٹ کی بات نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ٹال دے گا. لیکن آپ بیٹھ کے آپ ایک ڈیپ قسم کی کنورسیشن آپ کی ہونی چاہیے کام کے حوالے سے, جو وہ کام کر رہے ہیں, وہ اسٹڈیز کر رہے ہیں, فرینڈس کا پوچھیں, ان کی گیمز کا پوچھیں, وہ دیکھیں کون سی گیمز کھیل رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کو نہیں پتہ آپ کا بچہ کن ہاتھوں میں ہے, وہ کیا کر رہا ہے. تو ایز اے پیرنٹ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے, وہی ایگل والی نظر ہونی چاہیے پیرنٹس کی بچوں کے اوپر. اور اس میں آپ کافی پیتے ہوئے, چائے پیتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے آپ بہت سی ایسی باتیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس میں پھر آپ بہت سی باتیں ایسے نکال سکتے ہیں کہ فرینڈ کا کوئی پرابلم چل رہا ہے, بچہ کیوں آپ کا پریشان ہے. بچہ اپنی پریشانی آپ سے تبھی شیئر کرے گا جب آپ اس کو ایک اسپیس دیں گے, کمفرٹ زون دیں گے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو ہم کمفرٹ زون دیں تاکہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات کر سکیں. صحیح بات. ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم ان سے اتنا ہم نے کمفرٹ زون رکھا ہوا ہے کہ وہ ہم سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے جیسے ابھی ہمارا اس وقت مینٹل النس کا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ اویئرنیس, لیکن کچھ بچوں نے مجھ سے بات کرنی شروع کی. ایک بچے نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میم میں چاہتا ہوں کہ میں سوئسائڈ کر لوں. پشاور کا ایک ہاسٹل تھا, میں نام تو نہیں لوں گی, پشاور کا ایک ہاسٹل تھا, وہاں پہ وہ بچہ تھا اور اس کا مجھے وہاں سے ہم لوگ لائیو سیشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ساری کلاس ختم ہو گئی تو اس بچے نے مجھ سے یہ بات کی, تو میں کافی پریشان ہو گئی. پھر میں نے اس سے اس کا پرابلم سنا, پھر میں نے اس کو سمجھایا, میں نے اس کو بتایا, اور پھر ابھی تک شکر ہے کہ اس کے میسیجز کبھی کبھی آتے ہیں, تھینک یو میم کے کہ آپ نے مجھے صحیح رستہ دکھایا. تو دیکھیں صرف ماحول کریٹ کرنے کی بات ہے, ماحول کریٹ کرنے کی بات ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ارد گرد کون سا انسان کس تکلیف سے گزر رہا ہے, آپ کے گھر کے اتنے ایشوز ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا. ایک تو ہوتا ہے نا نارمل آپ کے گھر میں تھوڑی کھٹ پٹ ہوگی, وہ بھی ضروری ہے, لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ماحول چل رہا ہے اور آپ نئی بات اس کے بارے میں کر پا رہے ہیں تو پھر وہ کون آپ کہاں جا کے وہ بات کریں گے. اور کوئی بھی اگر کوئی ریئیکشن دے رہا ہے, ورک پلیس پہ دے رہا ہے, اسکول میں دے رہا ہے, کہیں پر بھی, تو اس چیز کو میرا خیال ہے مائنڈ میں ہم سب کو ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ شخص اس وقت کیا فیل کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہم یہ مت کہیں کہ وہ بدتمیز ہے, ہم کہتے ہیں پروفیشنل, بس پروفیشنل ہے تو پروفیشنل رکھیں, ایسے کریں ویسے کریں. ہم سب انسان ہیں اور ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے, آپ مانے یا نہ مانے, بیکاز آپ کا بیہیویئر مجھے افیکٹ کرے گا, میرا بیہیویئر آپ کو افیکٹ کرے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے ایک دوسرے کو تو ظاہر ہے ہم ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پروڈکٹیوٹی آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے. آپ یہ کہیں نا مسئلے گھر کے بریک میں پوچھنا, میرے کہنے کا مطلب یہ پوچھا کریں اس طرح. ہاں بالکل ایسی بات ہے, بالکل بھی اس طرح نہ پوچھا کریں, سب کے سامنے نہیں پوچھنا, یہ کہنا چاہ رہی ہیں. کوئی کافی پلا دے کسی کو, کوئی ناشتہ کرا دے کسی کو, کوئی یہ چیزیں بڑی اچھا امپورٹنٹ بات اب ہوتی ہیں. نہاری تک آ گئی ہے, نہاری ہو جائیں, کوئی پائے ہو جائیں, کوئی چنے ہو جائیں, بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ادروائز کیا پوچھے, کیا آپ پوچھیں مجھ سے کیا حال چال ہے, بالکل ٹھیک ہوں. اچھا یہ ہوتا ہے نا, آپ اس سے پوچھیں ہاؤ آر یو, آئی ایم فائن, یہ بالکل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ کھانے پینے میں ساتھ بیٹھے تو پھر گپ شپ لگائیں. کچھ لوگ تو رابعہ ایسے ایموشنل بھی ہوتے ہیں کہ بڑی مجھے نا ایک انوسنس نظر آتی ہے ان کے اندر, کہ بس وہ ایک طرح سے پھٹنے کو تیار ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک طرح سے دیکھا جائے نا کہ کتنا غبار ہوتا ہے. تو وہ جو آپ پوچھیں کیسے ہیں, ٹھیک ہو, اگلا جب کہتے ہیں ٹھیک ہو, تو آپ صرف ایک سوال ان سے کہنا, آپ واقعی ٹھیک ہیں, اینڈ دے اسٹارٹ کرائنگ. ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اٹس جسٹ کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینا ہے. سو اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, بڑی ضروری چیز ہے. خیال نہیں رکھیں گے تو آٹومیٹکلی ماحول خراب, یو لوز somebody اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے. اور اس کے بعد ریگریٹ ہے. یس, بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں. اٹ واز ونڈرفل کنورسیشن ود یو, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کا بہت فائدہ ہمارے ناظرین تک پہنچا ہوگا. اور جو ہمارے اینڈ پہ اسپیشلی بات ہوئی ہے, آس پاس جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں, جس طرح سبین نے کہا نا کہ آپ کیسے ہیں, دوبارہ پوچھیں, واقعی ٹھیک ہو, پلیز پوچھیں, بات کریں. اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک اچھے سے ماحول میں, ایک بڑے کمفرٹیبل سے سچویشن میں اس سے پوچھیں تاکہ وہ بات کر سکے, وہ ایکسپریس کر سکے, تاکہ پھر آپ اس کی ہیلپ کر سکیں. ہو سکتا ہے وہ صرف ایکسپریس کرے, مسئلہ ہی حل ہو جائے. سم ٹائمز اٹس جسٹ اباؤٹ شیئرنگ, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یو آر فیلنگ بیٹر. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और बहुत खोए खोए थे इससे पहले, अभी जैसे टाइटल ऑन एयर हुआ शुएब ऐसे ऐसे पेज एक्चुअली मैं कुछ शेर पढ़ रहा था इस किताब मैं में चाहूंगी से। कि सेगमेंट का आगाज हम शेर से ये करें, हम फिर लोग आपको समझ जाएंगे कि हमारे साथ कौन हाँ, मौजूद अभी है। हमने नाम भी नहीं लिया अपने गेस्ट का, हाँ। उनके काम से मुतालिक भी जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं जब उनकी किताब मेरे पास आई तो किताब बहुत खूबसूरत है, मैं पूछूंगा इसके टाइटल से मुतालिक भी और इस पिक्चर से मुतालिक भी, बट कुछ शेर हैं जो कि मुझे बहुत पढ़ के मजा आ रहा था, तो मैं सोचा मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। कथक आई मीन उसकी माजरत पहले से कि अगर मैं उसमें कोई गड़बड़ कर दूँ तो। पोएट्री पुलिस मत आए। अच्छा, अपना आप खसारा करना पड़ता है वरना इश्क दोबारा करना पड़ता है। जब बादल और बर्फ सफ़ेद आंचल ओढ़ें पर्वत समत इशारा करना पड़ता है। गर्दे हिजर की दलदल लेके चले दरिया प्रेम का पानी खारा करना पड़ता है। उसके बगैर नहीं बनता है असल वजूद तन मिट्टी को गारा करना पड़ता है। आज ये मैं इसलिए सारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक शेर है जो मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद है, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। एक लम्हे की खुशी की खातिर सारी उम्र क्या क्या रोग गवारा करना पड़ता है। चाहे किसी से बात अधूरी रह जाए काम तो घर का सारा करना पड़ता है। इश्क में वो पल आ जाता है कभी कभी ख्वाहिश का बंटवारा करना पड़ता है। चमकाने को शाजिया अकबर खलवत शब अपना वजूद सितारा करना पड़ता है। तो आप समझ गए कि शाजिया अकबर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उनसे मुतालिक हम कुछ और बातें पहले करेंगे। बिल्कुल जी। अब लिखती हैं बहुत अच्छा, जिस तरह से ऑलरेडी हमने बताया अदब से उनका ताल्लुक है। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आप इस तरह से एक चीज़ लिखते हैं कि अब जब आपने पढ़ी तो मुझे समझ आ गई, वरना बाज़ों का इतनी मुश्किल शायरी होती है और वो भी बड़ी खूबसूरत होती है ज़ाहिर है, लेकिन आम फहम लोगों को समझ आज लोग कनेक्ट कर सकें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो ब्रिटिश काउंसिल और यूनिसेफ के साथ वो एज ए ट्रेनर भी काम कर रही हैं, और क्या कर रही हैं जी? अच्छा, अवार्ड्स की बात करें सबीन अगर, तो एक अवार्ड है जो कि सिर्फ एक किताब को साल में मिलता है, वो अवार्ड माशाल्लाह। तो 2020 में परवीन शाकिर अक्सर खुशबू अवार्ड इनको मिल चुका है माशाल्लाह, और 2023 का वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड भी इसमें शामिल है। आई एम श्योर कि इसके अलावा बहुत से अवार्ड्स होंगे। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर शाजिया अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो मेरा ख्याल है पहले इससे पहले कि सबीन को और सवाल करे। नहीं, मैं कहना चाहती थी कि 10 में से कितने नंबर देंगे? मैंने आपके शेरों के साथ कोई नाइंसाफी ज़्यादा तो नहीं कर दी? नहीं, बहुत अच्छे शेर पढ़े हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे। मैं जो इस वक्त देखती हूँ कि लोगों को अपना उर्दू में नाम लिखना भी नहीं आता, क्योंकि मैं उर्दू पढ़ाती भी हूँ, तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आपने तो फ़ौरन किताब उठाई और बड़े अच्छे जो है तरीके से। हालांकि मैंने इसमें सिर्फ एक शेर यहाँ पढ़ा, लेकिन जब मैं वहाँ तक पहुँचा तो मैंने कहा पढ़ा तो नहीं है। घर के कामों वाला शेर था जो वाला वो है ना, ये कह रहे थे ना मैं उस शेर तक पहुंचना चाहता हूँ कौन सा है, तो वो समझ आ गई कि घर के कामों वाला सारा करना पड़ता है। काम सारा करना पड़ता है। अच्छा, इस पे आते हैं जी। पहली किताब है जी चाक पे रहने दो मुझको। एक तो मुझे बताएं इसके टाइटल से मुतालिक भी, और दूसरा ये कि आप मुसव्विरा भी हैं, खुद किया था ये भी? जी, वाओ। मेरी सारी किताबों के टाइटल मैंने खुद पेंट किए हैं। और चाक पे रहने दो मुझको, अभी मैं मेकअप रूम में भी थी तो एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आप बताइए कि ये चाक किसको कहते हैं। तो मैंने कहा जिस पहिए पर रख कर कुम्हार मिट्टी को बर्तन बनाता है और वो पहिया घूम रहा होता है, उसको चाक कहते हैं। और चाक पे रहने दो मुझको से पूरा शेर ये है कि इतनी जल्दी क्या है थोड़ा चाक पे रहने दो मुझको, इतनी जल्दी क्या है थोड़ा चाक पे रहने दो मुझको, दस्ते हुनर के लम्स को तरसी हूँ मैं यार हमेशा से। इट मीन्स कि मैं अभी इनकम्प्लीट हूँ और मैं अभी इनकम्प्लीट मतलब रहना चाहती हूँ देर, ताकि दस्ते हुनर जो बनाने वाला हाथ है, जो कुम्हार का हाथ है, या जो इंसान को बनाने वाला जो क्रिएटर है, उसका हाथ जो है वो मुझे देर मुयस्सर है, ज़्यादा देर मुयस्सर है, ताकि मैं और ज़्यादा खूबसूरत निखर सकूँ, बन सकूँ और अच्छी फॉर्म में सामने आ सकूँ। वाह, क्या बात है। अच्छा, 2 किताबें आपकी है ना, आप पंजाबी में भी शायरी करती हैं, उर्दू में भी करती हैं। ज़्यादा किस में काम किया आपने, पंजाबी में या उर्दू में? ज़्यादा उर्दू में काम किया। वैसे तो मेरी शायरी की 3 किताबें छप चुकी हैं और 5 किताबें टोटल। जो 2 किताबें हैं वो मेरी नज़मों के इंग्लिश में ट्रांसलेशंस हुए, द कॉइन ऑफ डेथ के नाम से वो छपी है, और मेरी नज़मों के पश्तो में भी ट्रांसलेशंस छप चुके हैं, जापानीज़ में भी ट्रांसलेशंस हो चुके हैं, सिंधी में भी हुए हैं। तो ये जो पहली किताब थी मेरी, मुझे इज़्ने जुनू दे दो, और दूसरी किताब मोहब्बत हुस्ने कामिल है, और तीसरी किताब ये चाक पे रहने दो मुझको,
اور ابھی 2 کتابیں جو ہیں وہ پبلش ہو رہی ہیں, ایک پنجابی کی اور ایک ناول بھی ہے پنجابی, اور ایک پنجابی شاعری کی ہے اور ایک اردو شاعری. اور اس میں پروین شاکر اکثر خوشبو ایوارڈ کس کتاب پہ ملا؟ یہ چاک پہ رہنے دو. دیکھیں میں نے کوئی کتاب پک کی تھی. بالکل. اور شعر بھی آپ نے اسی میں سے پڑھا تھا, اور شاعری بھی بڑی بہترین. اچھا, بڑی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیونکہ اتنا ایک پورا پروسیس بتا دیا, اس ایک شعر کے پیچھے کیا فیلنگس ہیں آپ کی, آپ کیا فیل کرتی ہیں, دین آپ نے اس کو اتنی خوبصورت لفظوں میں آپ نے اس کا اظہار کیا ہے. کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک شاعر کو جب بھی وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرے, شاعری میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرے؟ ایکچولی جو پروسیس ہے نا, اگر ہم پہلے پروسیس کی بات کریں, جو ٹوٹنے سے ڈرتا ہے نا وہ کبھی بھی بہت اچھا نہیں بن پاتا. مطلب اس کے اندر وہ گنجائشیں نہیں ہوتی کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ میرے اندر کوئی کجی, کوئی کمی, کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اور اس کو ابھی مکمل ہونا ہے. اگر ہم خود کو یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں جو ہوں جیسا ہوں بہت اچھا ہوں, تو پھر اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہاں جہاں پہ ہم حیات ہم سیکھتے رہتے ہیں اور ہر دن ہم کچھ نیا اپنی ذات میں ایڈ اپ کرتے ہیں, اگر ہم اس کو شعوری طور پہ بھی اپنی شخصیت میں شامل کر لیں کہ مجھے ہر دن کچھ نیا سیکھنا ہے, مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, کوئی بھی پروفیشن ہے, تو اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی پروفیشن میں آپ دیکھیں جو لوگ لگاتار محنت کرتے چلے جاتے ہیں, ایکٹنگ میں دیکھ لیں یا آپ کی فیلڈ میں جو لوگ, تو ایک دم سے فیم حاصل کر لینا کسی وجہ سے ایکسیڈنٹلی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو قائم رکھنا, اس کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جہاں تک شاعری کا تعلق ہے کہ کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شاعری کے موضوعات آپ کے کیا ہوتے ہیں, یا شاعری کون سی چیزیں ٹریگر کرتی ہیں آپ کو. اصل میں زندگی سب سے بڑا موضوع ہے. زندگی کے موضوع میں اتنی وسعت ہے, اور جو ہمارے شخصیات ہیں ہمارے ارد گرد, میں پرسنالٹیز کو بڑا کینلی آبزرو کرتی ہوں کہ مجھے ہر ایک سے مل کر بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہے جو مجھ میں نہیں ہے اور مجھے اس کو ایکسپلور کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں, میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیارے پر جتنے انسانوں کو بھیجا ہے وہ سب ایک دوسرے سے یونیک ہیں, اور اصل بات یہ ہے کہ ان کی یونیکنیس کو ہم دریافت کریں اور ان کی یونیکنیس کو پہنچیں, تو پھر ہم ان سے محبت زیادہ کرنے لگتے ہیں. ورنہ ہم بہت سارے لوگوں کو ایک ہجوم سمجھتے ہیں, ایک بھیڑ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ دھرتی کا بوجھ ہیں, اس کی کیا ضرورت تھی, یا یہ شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے لائف کے لیے. زندگی کے لیے سب کچھ اہم ہے اور ہر شخص اہم ہے زندگی کے لیے. تو اصل یہ ہے کہ وہ کیوں اہم ہے یہ ہم نے جاننا ہے. تو اگر ہم یہ جاننا شروع کر دیں تو ہم زندگی سے بھی محبت کریں گے, اور ہمارے ارد گرد جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹریگر کرتے ہیں. وہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمیں, کوئی منظر اچھا لگ سکتا ہے, کوئی واقعہ اچھا لگ سکتا ہے, کوئی بالکل راہ چلتے سفر کرتے, کھڑکی سے, بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے, اور کہیں بھی کوئی بھی چیز آپ کو, کوئی منظر جو ہے. میری نظموں میں بہت ساری ایسی نظمیں بھی ہیں جو اسی طرح کسی نہ کسی اچانک میں نے کوئی واقعہ دیکھا یا کسی شخص کو دیکھا, جیسے کہ میں نے کہا کہ میں بڑا کینلی آبزرو کرتی ہوں لوگوں کو, تو وہاں مجھے بڑے اچھے اچھے موضوعات مل جاتے ہیں. تو زندگی بہت وسیع موضوع ہے. ٹریول کرتے ہوئے اکثر نیچر کو دیکھ کے آپ بہت کچھ بالکل آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا استاد ہی نیچر ہے. فطرت کے جو مظاہر ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں اور آپ کبھی بھی بور نہیں ہوں گے. اتنے لاتعداد مناظر ہیں. دیکھنے والی نظر بڑی امپورٹنٹ ہے نا. وہی والی بات ہے کہ ایک شخص ہے یا کوئی ایک چیز ہے, وہ کسی دوسرے کے لیے بہت عام ہے, آپ کے لیے بہت خاص ہے. آپ دیکھیں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا, بالفرض کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, وہاں سے اگر سینکڑوں لوگ گزرتے ہیں تو آپ ان سینکڑوں لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے کیا دیکھا, آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کا بیانیہ دوسرے سے مختلف ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے. ایک کچھ دیکھ کے جائے گا, اسی سڑک سے روز گزرتے ہیں لوگ, لیکن وہ کوئی کسی قسم کی انسپریشن لے کے جائے گا, کوئی کسی قسم کا واقعہ. لوگ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی, سچویشنز کو بھی, نیچر کو بھی. شاہ صاحبہ آپ موجود ہیں, اب ایک شاعری ہم نے یہاں سے سنی, ایک شاعری ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. چلیں ایک نہیں دو, ایک ہم اردو سے سنیں گے, ایک پنجابی سے. تو لیٹس اسٹارٹ فرام اردو. ہاں اردو سے چلے جی. ایک غزل آپ کو سناتی ہوں. پہلی غزل میری اس کتاب کی ہے, مجھے وہ غزل بڑی پسند ہے. تبھی آپ نے پہلے پہ رکھی ہے. یس. رات نے اپنی راکھ اٹھائی, دن رکھا دروازے پر. رات نے اپنی راکھ اٹھائی, دن رکھا دروازے پر.
जमने लगी थी कोहर में आहें, कौन रुका दरवाजे पर। और अरबों लोगों तक जाना था, सबका हिस्सा पहुंचाना था। अरबों लोगों तक जाना था, सबका हिस्सा पहुंचाना था। बूढ़ा दिन भी खूब थका तो आन गिरा दरवाजे पर। बूढ़ा दिन भी खूब थका तो आन गिरा दरवाजे पर। और दो आँखें और ख्वाब हजारों रेशम के जुज़दानों में। दो आँखें और ख्वाब हजारों रेशम के जुज़दानों में। कौन मुसाफिर अपना सामा छोड़ गया दरवाजे पर। और नम आँखों से जाने वाला कैसा वादा सौंप गया। नम आँखों से जाने वाला कैसा वादा सौंप गया। एक यकीन का बीज गिरा और पेड़ उगा दरवाजे पर। वाह। और गली की कच्ची बर्फ पे किसके पैरों का है ताज़ा नक्श। गली की कच्ची बर्फ पे किसके पैरों का है ताज़ा नक्श। बेदस्तक जो लौट गया, कौन आया था दरवाजे पर। और उस एक रखते सफ़र की खुशबू सारे सफ़र में साथ रही। उस एक रखते सफ़र की खुशबू सारे सफ़र में साथ रही। हाथ पे चलते वक्त जो उसने बोसा दिया दरवाजे पर। और कभी ना आने वाले एक मुसाफिर के इम्कान अंदर। कभी ना आने वाले एक मुसाफिर के इम्कान अंदर। शब भर बेल पर कान रहे और ध्यान रहा दरवाजे क्या पर। बात है, क्या बात है, खूबसूरत। जबरदस्त वाकई जबरदस्त। बहुत उम्दा। वक्त इतना मुख्तसर था कि हम जा नहीं सकते पंजाबी की शायरी पे, लेकिन अगर एक शेर पंजाबी में भी हो जाए इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, कोई एक शेर पंजाबी का अपना फेवरेट। ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਵਕਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। कदी बोझ दिलां दा बनदा, कदी दिल नू भा जांदा है। खूबसूरत, जबरदस्त। बहुत प्यारा। एक तो आपकी शायरी बहुत अच्छी है, आपने उसकी अदायगी भी बहुत उम्दा, माशाल्लाह। खुश रहिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब हमारी अपनी साथी ने हमें ज्वाइन कर लिया। हम ये कहेंगे कि पीटीवी की स्क्रीन पर आपने उनको बहुत मर्तबा देखा है और कई सालों से आप उनको देखते आ रहे थे। काफ़ी प्रोग्राम्स आपने उनके देखे, स्पेशली बच्चों के प्रोग्राम्स उन्होंने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद ज़ाहिर है ब्रेक ली, दूसरे मुल्क में वो सेटल हुई। बिकॉज जिंदगी इसी का नाम है, सफर का नाम है, आना जाना, आना जाना, आना जाना, मतलब ये कहना ठीक रहेगा कि आना जाना। लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए उन्होंने काम किया। बीबीसी की हम बात करें और जिसमें सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होती है और उधर ख्वाब होता है और ऑब्वियसली अपने आप को मनवाना एक बहुत बड़ी बात होती है। बट वही बात होती है जिसने इस दरगाह से सीख लिया, वहाँ पर आपको एक होता है ना, काम के लिहाज से आपको एथिक्स भी सिखाई जाती हैं, आपको बोलने का अंदाज़, आपने लफ्ज़ों की अदायगी वो किस तरह से होनी है, हर चीज़ आपको सिखाई जाती है। देन ऑब्वियसली हम कहते हैं ना, यहाँ का सीखा हुआ कहीं मार नहीं खाता, तो ये वो बात है जो कि बिल्कुल ठीक इनके ऊपर आती है। लेकिन ऑब्वियसली अपनी मेहनत भी होती है, अपनी जर्नी भी होती है हर इंसान की। इरम गिलानी की हम बात कर रहे हैं। इरम ने बहुत सारे प्रोग्राम्स पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे किए और पीटीवी की स्क्रीन पे आप उनको देखते भी रहते हैं हमेशा। Absolutely, she is with us today. Good morning, इरम साहबा, कैसी हैं आप? Good morning and अस्सलाम वालेकुम, both of you looking gorgeous. Thank you. वालेकुम अस्सलाम। हम तो आज मेरे ग्रीन डे भी मना रहे हैं, आज से बस ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। कल रात को जब मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं, तो
ग्रीन के अलावा कुछ जहन में नहीं आया। वाओ। तो आज ग्रीन डे है वाकई। अच्छा, अब आप देखें ज़रा, थोड़ा सा गौर करें उनके लहजे पे, माशाल्लाह इतनी शाइस्ता उनकी ज़बान है माशाल्लाह। ये इसके लिए कोई आपने बचपन से होमवर्क कर रखा है? सब्ज़ मिर्चें खाई हैं। तो तीखा होना चाहिए था लहजा, जो सब कहते हैं। वो कहते हैं ना, आप उंगली हिला दीजिए चाय में मीठी हो जाएगी। बिल्कुल। तो बस वो अच्छा, इसका ताल्लुक सोच से होता है। ओके। आप ये बहुत सारे लोग इसको पता नहीं शायद एग्री करें या ना करें, लेकिन आप अच्छा सोचने लगते हैं तो वो आपके गुफ्तार में झलकना लगता है, आप में गुस्सा कम होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। अभी जैसे आप बात कर रही थी कि मैं चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रही, तो इंसान बहुत हम्बल होता जाता है, मिनिमलिस्टिक होता जाता है। जितना ज़्यादा आपको दुनिया के बारे में इदराक होता है, उतना ज़्यादा आप आजिज़ होते जाते हैं। दैट्स सो ट्रू। अच्छा, हर मुल्क का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ होता है। आपने कई मुल्कों का चूँकि सफ़र किया, चूँकि ज़रा आप सफ़ीर की अहलिया भी हैं और इस बुनियाद पे आप मुख्तलिफ मुल्कों में जा भी रही होती हैं। जब इस तरह का सफ़र करती हैं और मुख्तलिफ डायनामिक्स में आप लोग रह रहे होते हैं, पर्सनैलिटी में चेंज आता है अपार्ट फ्रॉम दिस हम्बलनेस? सीखने का अमल है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे वही मैंने कहा ना कि आजिज़ी के साथ साथ सबसे अच्छा सफ़र वसीला ज़फ़र, वो सबसे बड़ी बात है। ये तब तक मुझे समझ नहीं आया जब तक मैंने ख़ुद सफ़र नहीं किया, उर्दू वाला सफ़र। अंग्रेज़ी वाला सफ़र करते हैं डिप्लोमैट्स और उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा। एक मरतबा अमजद इस्लाम अमजद साहब फ़ॉरेन ऑफिस तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ हमने एक शो किया था। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो हमारे लिए भी एक शो लिखेंगे, जिसमें एक ड्रामा लिखेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि जो डिप्लोमैट्स हैं, जितने सफ़ीर होते हैं, सफ़रा, उनकी ज़िंदगी जो है बैक स्टेज पे कैसी है। जो फ्रंट पे तो सब कुछ ब्लिंग ब्लिंग नज़र आता है, किस तरह से उनका घर चौपट हो जाता है, सुई से लेकर हाथी तक आप पैक करते हैं और लेके जाते हैं, और दूसरे ममालिक में आपको सेटल इन होना होता है। 3 साल के वक्त में आपने अपने बच्चों को भी सेटल इन करना है, आपने रिप्रेजेंट करना है अपने मुल्क को, अपने शौहर के लिए भी आपको काम करना है। और एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एक बड़ी फ़ाल कम्युनिटी होती है अब्रॉड, उसके अंदर आपको अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करने के लिए आपको उसमें भी काम करना होता है। सो ये बहुत सारे रोल्स हैं जो कि एक स्पाउस को अदा करने होते हैं। फैमिली से दूरी बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी हमें तो family फॉरेनर से बना लेते हैं वो लोग, कहते हैं ये फॉरेनर हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको होम स्टेशन में वापस आना होता है हर 6 साल के बाद। ये सर्कल इस तरह चलता है कि 3 साल आप एक मुल्क में पोस्ट होते हैं, वहाँ से आपने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, फिर आप दूसरे मुल्क में गए, दूसरे मुल्क में जाते हैं और फिर आप वापस आते हैं। तो वापस आते हैं तो तब आप पूछें कि 6 या 7 साल के बाद जब आप वापस आते हैं तो अपना ही पाकिस्तान, अपना ही वतन एक नया वतन लग रहा होता है, एक अच्छे सेंस में, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाता है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो उसको देख के बड़ी खुशी होती है। एक्चुअली जब आप छोड़ के जाते हैं तो आपका पाकिस्तानी रुपया भी एक अलग उस पे होता है, जब आप वापस आते हैं तो आप हाय हाय करते हैं कि महंगाई। जाते हुए सामान ज़्यादा होता है या वापस आते हुए फरमाइशें भी होती होंगी ना, और वो इतने सालों की चीज़ें फलाने रिश्तेदार के लिए ये जमा, बिकॉज जहाँ घूम रहे हो वहाँ पर जो चीज़ पसंद है वो रख लिया। अपने लिए भी हिर्स होती है ना कि आप ये उस मुल्क से ये भी उठा लें, ये भी। अच्छा, मैं उसमें ये कहूँगी कि हमने दोनों मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने ये सोचा था कि हम लोग ना दुनिया बहुत घूमेंगे और बच्चों को भी घुमाएंगे, और ख़ुद भी हम घूम गए, तो घूम ही गए। हाँ, उनकी आड़ में हमने भी बहुत कुछ देखा। तो जिस मुल्क में भी थे कि उसके इर्द गिर्द मुल्क हैं, तो उनको हमने बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और वही बात है कि आप जब दूसरी दुनिया में जाते हैं, लामहला आप कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क के साथ उसको कंपेयर किया जाए। तो अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह सयाहत बहुत ज़्यादा हो गई है, और अच्छी बात यह है कि एक आम पाकिस्तानी भी अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके निकलना चाहता है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रेंड। क्योंकि इस वक्त जो लाइफ है वो इतनी एंग्जाइटी है उसमें, इतनी मोनोटोनस हो गई है,
اور آپ کو اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے میں تو وہ کہتی ہوں کہ پرانا زمانہ تھا اچھا. ابھی بھی لوگ کرتے ہیں کہ پتیلے میں بریانی پکائی اور کسی پارک میں بیٹھ گئے. اٹس ایکولی گڈ ایکٹیویٹی فار یور چلڈرن. اور بچوں کو وقت دیں. ایک تو موبائلز نے جو زندگی ہماری, ایک اب لفظ ایک آ گیا ہے آکسفورڈ میں 2024 میں ایڈ ہوا ہے, برین راٹ, کیونکہ ہم اتنا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں جس کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے, وہ ہمارے ذہنوں کو تھکا رہا ہے. اور پھر اس تھکاوٹ کا شکار ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے کسی چیز کے اوپر. آپ نے محسوس کیا بہت کم ہو گیا, اٹینشن اسپین بھی کم ہو گیا. کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ فوکس نہیں کر پاتے, بچوں کو آپ وقت نہیں دے پاتے. تو بڑی ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے بھی اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو نا انڈیویجولی وقت دیجیے, کیونکہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو کین ڈو فار یور چلڈرن. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو کتابیں لا کے دیجیے. ابھی مائیں کیا کر رہی ہیں کہ بچوں کو موبائل پکڑا دیا, وہ خود اتنی تھکی ہوئی ہیں. اچھا کھانا پکا رہے ہیں موبائل ساتھ ہے, استری کر رہے ہیں موبائل ساتھ ہے. آئی مین آپ نے اپنے آپ کو بوریت جو تھی ایک زمانے میں, ہم کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں, بور ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت آپ میں بہت ساری آپ سوچتے ہیں. اور چونکہ میڈیا کا ایک بہت اہم کردار یہ ہے, پاکستان ٹیلی ویژن, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کیسا رہا. پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے شروع کیا ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ, اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ میں بعد میں بتاتی ہوں, لیکن یہ سوچنا سکھاتا ہے آپ کو. میڈیا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز زندگی میں کیا ہوں گی, اور آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ادراک دیتا ہے. تو ایز این انسٹیٹیوشن مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جب میں نے شروع کیا, میں اسکول اسٹوڈنٹ تھی, تو مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا. یہاں پہ میں ہمیشہ پہلے ابا میاں باہر ہی بیٹھے رہا کرتے تھے جب آئی واز اسکول اسٹوڈنٹ, تو وہ پھر وہ چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ عظمیٰ گیلانی صاحبہ نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہی تھیں. اس ڈرامے کی ریہرسل میں ان کو چیخنا تھا, اور جو پروڈیوسر تھے وہ ان کو چیخنا, مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ چیخ ذرا ریئلسٹک نہیں ہے. تو وہ رات کا وقت ہو گیا, 8-9 بجے ہوں گے, تو چوکیدار ڈنڈا لے کے سینئر پروڈیوسر کے کمرے میں آ گیا کہ بی بی بتاؤ کوئی مسئلہ ہے. تو مطلب آپ یہ سوچئے کہ ایک ادارہ جو کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں, وہاں پہ خاتون ہونے کے ناطے سبین آپ اس سے ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ when you are a woman and you are opting to work in an environment outside your house and the comfort of your protected environment, تو آپ وہاں سے نکل کے آپ ایسی جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ سیکیور محسوس کریں. تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن میں جب ہم کام کرنے کے لیے آئے تھے, ہمارے والدین کو اس بات پہ یقین تھا کہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ سیکیور ہے, ایک گھر ہے, ہوم, اب تو نام ہی ہے اس وقت, ادروائز بھی اٹس اے ہوم. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہی سے جو آپ نے فیل کیا, جتنے لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کیا, انہوں نے ایگزیکٹلی یہی چیز فیل کیا ہے کہ اٹس سیف, سیکیور انوائرمنٹ, اور واقعی گھر والا ایک ماحول. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ذہنی سکون بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کسی ریس میں نہیں ہیں, اور جس کی وجہ سے لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ شاید یہ بھی کرنا چاہیے پی ٹی وی کو, وہ بھی کرنا چاہیے, بیکاز ان چیزوں کو بھی, ان سجیشنس کو بھی ہم ضرور سامنے رکھتے ہیں, بیکاز ہر ایک کی سجیشنس ہمارے لیے ویلیوبل ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ ایک ذمہ داری کا احساس ہمیشہ سے رہا ہے پی ٹی وی کے اندر, مینجمنٹ کے اندر, ٹیم کے اندر. آن اسکرین ہم سب آتے ہیں, ہم سب ایک ذمہ داری کے ساتھ آتے ہیں, بیکاز اسٹیٹ ٹیلی ویژن اس کی اپنی ذمہ داریاں, اور ان کو لے کر چلنا بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے. سو یہ جو ریس کی بات ہے, اس نے کتنا متاثر کیا ہمارے ذہنوں کو, اور جو اسپیشلی سیکھنے کا عمل ہے اس کو؟ یہ جو ریس ہے اگر مثبت ہو تو بہت اچھی بات ہے. جیسے اسٹریس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس از اے نیگیٹو تھنگ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پازیٹیو اسٹریس, ہماری خالہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو ہم کام ہی نہ کریں. صحیح بات ہے ویسے. اتنا اسٹریس تو ہونا ہی چاہیے. تو پازیٹیو اسٹریس ہونا بڑا ضروری ہے زندگی میں, کیونکہ وہ آپ کو پش کرتا ہے. اسی طرح کمپٹیشن ہیلدی بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا انوائرمنٹ وہ چوز کریں کہ جہاں پہ آپ کو ہیلدی کمپٹیشن کا سامنا ہے. مگر صرف یہ بات ہے نا کہ میں جب ماسٹرز کر رہی تھی تو کیا تو میں نے میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز میں تھا لنڈن سے, لیکن وہاں پہ ایک انٹیگریشن اور امیگریشن کا بھی نا ایک میرا ایک سبجیکٹ تھا. تو اس میں مجھے میں نے یہ
پڑھا اور میں نے جو مختلف ممالک سے لوگ دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے مطلب جاتے ہیں، میگریٹ کرتے ہیں، تو ان کو پھر انٹیگریٹ کرنے میں کتنے مسائل ہوتے ہیں. تو اس وقت میں نے ایک ایگزامپل دی تھی اپنی کلاس کے ڈسکشن آور میں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوا ہے کہ جب باہر لوگ گئے ہیں تو انہوں نے کہا وڈا گیٹ لاواں گے باہر، پتہ تے چلے پتر دبئی گیا ہے. مطلب دس از ناٹ دا کانفیڈنس، یو آر ایکچولی میکنگ یور نیبرز انسیکیور، یو آر گیونگ دیم انگزائٹی. اسی وڈا ٹی وی لاواں گے، مطلب دس از ناٹ کمپٹیشن، دس از ناٹ ہیلدی، بلکہ آپ ٹاکسک، ہاں شو آف سے بڑھ کر آپ دوسرے کو بیمار کر رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری اماں، ہمارے بزرگ تھے، جب ہم کپڑے پہنا کرتے تھے عید پہ، تو ہم یہ دھیان میں رکھا کرتے تھے کہ ہمارے آس پاس لوگوں نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوں گے، اور اگر بہت اچھے کپڑے ہیں یا بہت اچھی چیزیں ہیں تو وہ جلدی سے پہن کے اتار دی جاتی تھیں کہ باہر آپ نے شو آف نہیں کرنا، کیونکہ اس سے آپ دوسرے کو ایک کمپلیکس کا شکار کرتے ہیں اور یہ ایک ذہنی بیماری بن جاتی ہے. ابھی موبائلز پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، ریلز پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ملینز آف ڈالرز، اور لوگ شو آف کر رہے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب کی کمائی سے جی یہ حول گاڑی لے لی اور پجیرو لے لی اور گھر بنا لیا. دس از ویری ویری رانگ. یہاں پر شادیوں پہ اتنے پیسے آپ سب کچھ شو آف کر رہے ہیں، آپ معاشرے کو بیمار کر رہے ہیں. میں 5 سال ہم رہے ہیں پڑوسی ملک میں، وہاں سے ہم گئے تھے ساؤتھ افریقہ. تو وہاں پہ میں نے ایک بات محسوس کی کہ آپ سے ایک ملینئر بلینئر مل رہا ہے، مگر اس نے وہ کینچی چپل ہم اس کو کہتے ہیں یا وہ کولا پوری وہ پہنی ہوئی ہوگی، اور وہی سفید کرتا اور پیجامہ، پاجامہ نہیں پیجامہ. تو مطلب they remain humble, they don't want to show off, most of them, majority. We are not talking about the top notch who are part of the culture جہاں پہ وہ شو آف کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو عام سطح پہ ہم لوگ جہاں رہتے تھے، ہمارے ارد گرد جو لوگ رہا کرتے تھے، وہ بہت سمپل رہنا چاہتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ ان کپڑوں کے اندر جو انسان ہے اس کو بڑا بنانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی بیگ آپ نے برانڈڈ اٹھا لیا یا آپ نے کوئی برانڈڈ کپڑے. ابھی تو لان کا ڈریس بھی برانڈڈ ہے. ہم 250 روپے کی قمیض لیتے تھے اور چکن کی ایک شلوار لیتے تھے اور ساتھ دوپٹہ سفید رنگ کے، ہم نے 2 دوپٹے رکھے ہوتے اور ہمیں لگتا تھا کہ ہم سے بڑی شہزادی کوئی نہیں. اچھا، اور خود سے جو ڈیزائننگ کرنے کا مزہ آتا تھا ارم، ریممبر عید سے پہلے کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی اتنا رجحان نہیں تھا نا، کہاں وہاں پہ ڈیزائنس آتے تھے، تو خود ہی امی خالہ یا کوئی اور اپنی اور آج وہ ڈیزائن جب یاد کرے تو آج کے بچے ان پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. لیسیں پرانے 12 روپے والی نہیں، 20 روپے والی میٹر والی میں نے لیس لگائی. مطلب خوشی کا تعلق جو ہے نا وہ ایکیومولیٹ کرنے سے نہیں ہے، یہ ہمیں خود، ہاں وہ ایک بہت اچھا ہمارا ایک اور آسپیکٹ ہے زندگی کا کہ جو آپ کماتے ہیں اس کا ایک حصہ آپ چیریٹی کر دیجئے، مگر آپ کو خود اپنا بار سیٹ کرنا ہوگا. یعنی کہ بہت آسان ہے کہ آپ کس میں خوش ہیں، یہ بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا راضی برضا ہو جا. تو جب آپ راضی برضا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اپنے اندر ہی خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو کسی کو کچھ نہیں دکھانا. پھر فرق نہیں پڑ رہا ہوتا سوشل میڈیا پہ کس نے کیا پوسٹ کیا ہے، کس نے اپنی میاں کو کیا دیا ہے، کس نے اپنی بیوی کو کیا دیا ہے، کچھ بھی. 2 لوگوں کی جو کیمسٹری ہوتی ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اگر وہ نہیں ہے نا، ٹرسٹ می، چیزیں جو ہیں نا وہ بس چیزیں ہی رہ جاتی ہیں، ان سے آپ ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتے. سو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ارم، اب کیا زندگی کا پلان ہے، آگے کیا کرنا ہے، یا بس آپ کا بھی وہی ہے جس گو ود دا فلو، اس تھیوری پہ چلتی ہیں آپ بھی؟ لاسٹ جب ٹائم میں آئی تھی اینیورسری پہ تو میں نے کہا تھا میں وہ بندہ ہوں جو بہت لمبی چوڑی پلاننگز نہیں کرتا، اور میں کہتی ہوں گو ود دا فلو. تو ابھی بس دیکھتے ہیں. ابھی تو میں آئی ہوں 4 مہینے ہو گئے ہیں پاکستان لوٹے ہوئے. ریڈیو کرنا چاہتی ہوں. ریڈیو از مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ لو. وہ آپ تھوڑا سا جو مائک کے ساتھ آپ کا جو ایک رشتہ سا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک ایسی دنیا سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں جن کو آپ نے نہیں دیکھا.
انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی آپ کا ایک کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. لیکن ابھی میں نے کچھ ایسا سوچا نہیں ہے. ابھی ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ پوسٹنگ پہ جب جائیں گے تو اس کے لیے کچھ تیاری کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بچوں کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ کچھ عرصے کے بعد پاکستان واپس لے کر آتے ہیں تو میں نے بچوں کو پاکستان دکھانا. جب بھی آئی ایکچولی دلی سے آنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دلی سے جب ہم چھٹیوں پہ آیا کرتے تھے تو بچوں کو بہت کچھ دکھا دیتے تھے, لیکن ابھی میں نے ان کو ناردرن ایریاز نہیں دکھائے ہیں, وہاں لے کے جاؤں گی. اوکے, آپ کو گلگت بلتستان لازمی لے کر جانا چاہیے کہ CNN نے بھی کہا ہے کہ ون آف دی ٹاپ ٹورسٹ 25 ڈیسٹینیشنز نا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ اور کون سی پاکستان میں جگہ ہونی چاہیے جو ڈسکور ہونی چاہیے, جس کو امپورٹنس دینی چاہیے, تو میں کہتی ہوں تھر. یس, چولستان ہمارا اتنا خوبصورت ہے. پچھلے سال جب ہم چھٹیاں منانے کے لیے پاکستان آئے تھے جوہانسبرگ سے, تو ہم ان کو دبئی لے کے گئے تھے ڈیزرٹ سفاری کرانے کے لیے. تو پاکستان میں یہاں پہ اتنا پوٹینشل ہے ہر جگہ پہ. آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا ہے, لیکن ہمارے وقت میں سنگ سنگ چلے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں بہت سارے ملی نغمے اور ترانے 80s کے دور میں اس میں ایک بنائے گئے تھے. تو 80s کے دور مشہور ہے ان ترانوں کے لیے. تو اس میں تھا دین, زمین, سمندر, دریا, صحرا, کوہستان, سب کے لیے سب کچھ ہے اس میں, یہ ہے پاکستان. مونا سسٹرز ہوا کرتی تھی, انہوں نے مونا نے یہ گایا تھا. اور ہم ابھی لاہور گئے ہوئے تھے, واپسی پہ ہم بچوں کے ساتھ گاتے ہوئے آئے, گاتے گاتے ہم کسی ناظرین کو سنائیں گے بھی 80s کا جو آپ نے بھی ہمیں بتا دیا. اٹس بیوٹیفل. آئی ایم شیور کوئی ایسا اسپاٹ جو کہ ابھی فوراً سے وزٹ کا پلان آپ کا بن رہا ہو؟ میں ناردرن ایریاز ہی لے کے جانا چاہتی ہوں, بلتستان, گلگت, آپ ایسا کریں وہاں پہ اسکردو لے جائیں, کولڈ ڈیزرٹ لے جائیں, سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ, تاکہ آپ کا وہ ڈیزرٹ والا کام بھی وہاں پہ ہو جائے گا. نہیں, لیکن وہ جو ہے نا جیسے ڈیزرٹ سفاری, میں نے کہا ملک پوری دنیا میں ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سیاحت جو ہے ایک انڈسٹری ہے, ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے یہ. اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ ملکوں کا وزٹ بھی کیا ارم, تو آپ ایم شیور کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا وہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ہمارے پاس تو ڈیسٹینیشنز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس تو, آئی مین لیکن اس کے لیے کرنے کو بہت کچھ ہے نا. آپ دیکھیں ویزا لگنے سے, اگر ایک فارنر آپ کے ملک میں آتا ہے تو کتنا آسان ہے اس کے لیے ویزا, بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے کام کرنا ہوگا, انفراسٹرکچر بنانا ہوگا, وہ جہاں ٹھہریں گے وہ ہوٹلز بنانے ہوں گے, بڑا کام ہے. کام اس لیے ہو رہا ہے چونکہ جو آپ نے ویزا کے پروسیس کی بات کی ابھی آسان کیا بھی ہے. کچھ ایسے ملکوں کے لیے تو ویزا فری کر بھی دیا پاکستان نے تاکہ ٹورزم پروموٹ بھی ہو, لیکن آئی ایم شیور کہ اور کام اس میں ہونا باقی ہے. ارم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز لولی ہیونگ یو. ہم نے پورا شو بڑا انجوائے کیا آن اے سیریس نوٹ. ہر جو جملہ تھا نا, شاعری سے لے کر مینٹل ہیلتھ سے لے کر, اور اس کے بعد ابھی جو اتنے سارے ٹاپکس پہ ہم نے ایک ساتھ بات کی ہے, ایوری تھنگ واز ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.